प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निगर जैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। जी नाजरीन, इस खूबसूरत बंधन के प्रोग्राम में जैसा कि पिछले हफ्ते हमने जश्न शाबानिया मनाया था और उसमें थोड़ी सी जो है वो रह गई थी, कसक रह गई थी कि हमारी रहमानी सिस्टर्स ने और कश्मीरी सिस्टर्स ने अपना कलाम जो है वो पूरा नहीं किया था। आज क्योंकि खुशी का मौका है, शाबान का महीना है, तो हम अब खूबसूरत के कलाम के साथ बच्चियां जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। उससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे ताकि जो है ये प्रोग्राम जो है वो और हसीन हो जाए। जिक्र मनखबत मासूमीन के से तो मैं चाहूंगी कि हमारी बेटियां रहमानी सिस्टर्स अपना खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमारे नाजरीन की खूबसूरत समातों की नजर करें। तो बिस्मिल्लाह बच्चों। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहum। गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा कह के गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा कह के पाया गाज़ी। सबको मुश्किल से जो बचाता है, खुद खुदा के जो काम आता है। सबको मुश्किल से जो बचाता है, खुद खुदा के जो काम आता है। लोरी देता है वो अली तुम्हें मुश्किल कुशा कह के पाया गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा कह के पाया गाज़ी। चार शाबान की घड़ी आई, बोली ज़ैनब के मेरे भाई। चार शाबान की घड़ी आई, बोल ज़ैनब के मेरे भाई। रब से मांगा था माने तुझे, रब ने भेजा अता कह के पाया गाज़ी हुसैन ने
तस्बीहों में वफा वफा कह के पाया गाजी पाए दिगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व अला आले मोहम्मद मुहम्मद व आले वज्जल फरजहुम। मोहम्मद वज्जल फरजो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अदायगी और बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारी बच्चियों ने पेश किया। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला इनको हर वो खुशी अता फरमाए जो इनके हक में बेहतर हो। और नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी काबिल एहतराम ख्वाहर मोहतरमा मुना बुखारी साहिबा की तरफ, और उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद शाबान के हवाले से देते हैं, और अस्सलाम वालेकुम। जी ख्वाहर, आज जो है वो एक बेहतरीन मौजू के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे जो नाजरीन हैं बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे आज की हमारी इस गुफ्तगू से। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज करती चलूं कि आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको इंशाल्लाह 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 मंजूर नजर होगा इमाम के, क्योंकि इस टॉपिक में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं परफेक्ट मैरिजेस। लेकिन परफेक्ट मैरिजेस जो है, पहले तो हमारी ख्वाहर ये बताएंगी कि परफेक्ट मैरिज जो है वो होती क्या है। और क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं, उनमें ज्यादातर कोशिश की जाती है कि परफेक्ट जो है वो मैच हो। तो परफेक्ट मैच की डेफिनेशन हमारी ख्वाहर बताएंगी। लेकिन इससे पहले मैं उन तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और हमें बहुत सारे सवालात भेजे आज के हवाले से। और एक और बात ख्वाहर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शाबान के महीने में एक शादी होने जा रही है, जिसकी कि हम माँ बाप को, लड़के लड़की और लड़के वाले दोनों को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खैर आफियत के साथ रखे, खुशो आबाद रखे, और हमेशा ये जोड़ी जो है वो सलामत रहे। तो एक बहुत अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियां होती हैं इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन शाबान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी होने जा रही है। बहुत ही मुबारक महीना है और मुबारक जो है वो शादी है। तो इंशाल्लाह, तो आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट शादी की, परफेक्ट मैच की। तो मैं चाहूंगी ख्वाहर आप ये बताइए कि परफेक्ट मैच असल में होता क्या है, क्योंकि हम तो तलाश करते करते जो है वो बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो क्या होता है परफेक्ट मैच, उस पर थोड़ी सी आप जो है वजाहत फरमा दीजिए। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा निगत ज़ैदी साहिबा, आपने मुबारकबाद दी है माह शाबान मुअज़्ज़म की। आपको और हमारे सामईन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ये महीना माशाल्लाह चल रहा है अपनी रहमतों बरकतों के साथ। अल्लाह ताला जिस तरह से ये दो ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए अच्छे रिश्तों के साथ, अल्लाह हमारे तमाम सामईन को अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जोड़े अता करे और बेहतरीन उनके लिए वसाइल और आसानियाँ पैदा करे। देखिए, मैं नाक़िस अक़्ल रखने वाली, मैं नाचीज़ कैसे बता सकती हूँ, और हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं और हर चीज़ कुरान और अहले बैत से लेते हैं। और कुरान मजीद ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जो डेफ़िनिशन हमें बताई है परफेक्ट मैरिज की, कि जो हमारा माशाल्लाह आज का मौज़ू है, सूरह निसा की जो आयत है, आयत लंबी है लेकिन जो मैं अपना हिस्सा है वो ले लेती हूँ उसमें से मुख्तसर रखने के लिए, कि परवरदिगार आलम की आवाज़ आ रही है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, के और अल्लाह से डरो जिसके नाम पे मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तो ये बेसिकली जो कुरान ने डेफिनेशन बहुत ही प्यारी बताई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज हैं कि रिश्तों का लिहाज रखो। तो परफेक्ट मैरिज जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। परफेक्ट मैरिज तो रसूल खुदा और सैयदा जनाबे खदीजतुल कुबरा की थी। परफेक्ट मैरिज अली मुर्तज़ा और जनाब सैयदा की थी, जो 2 मर्तबा हुई, आसमान पे भी हुई, ज़मीन पे भी हुई। तो लेकिन आम जो अफ़राद हैं, जो गुनहगार हैं, तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत करम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जोड़ों में बनाया है, ताकि हम मर्द और औरत को इसी तरह फैलाया है और बहरहाल एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले, सुकून पहुँचाने वाले बनाया है।
تو جب ہم رشتوں کا لحاظ رکھیں گے، یہ کہیں کہ بھئی کسی کو 100% ہی چیزیں مل جائیں، ہر چیز پرفیکٹ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو چیزیں عموماً 50 یا 60% ملتی ہیں، باقی کی کوشش ہمیں خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ شادی کمپرومائز کا نام ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کا نام ہے، جیسا ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں، اور آسانیاں کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو بس یہ بہن بھائی اور خاص طور پہ ہمارے بچے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ قرآن کہتا کہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ موجود ہیں اور تم جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرو، پرفیکٹ نہیں ہے یہ، باقی ہمیں خود ہی، یہی ہماری آزمائش ہے۔ انسان آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کی جو آغاز کی آیات ہے اس میں صاف الفاظ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، اور اس نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ جان سکے کہ تم میں سے سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، تم سے زیادہ، تم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ تو دنیا آزمائش ہے، جو ہمارے حصے میں آتا ہے بس وہ ہماری آزمائش ہے، ہم اسے احسن طریقے سے نبھائیں اور آگے بڑھیں۔ یہی پرفیکٹ شادی کی ڈیفینیشن۔ بہت شکریہ، آپ نے قرآن کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ سوائے معصومین کے گھرانوں کے کہیں بھی پرفیکٹ شادی ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور نہ ہی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں خود اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی شادی کو جو ہے وہ پرفیکٹ بنائیں، اس دنیا میں بیٹھ کے جو ہے کس طرح سے ہم وہ چیزیں، اگر ظاہر بات ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ عورت اور آدمی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہر ٹھنڈ سے، ہر ایپ سے وہ ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ آج کل اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے وہ شادیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے رشتے ہمارے پاس ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ڈیٹا بیس پہ آئی ڈیز موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہم پرفیکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہم خواہاں اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں پرفیکٹ کے چکر میں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر کے خوف خدا ہو، اور کوئی بھی ایسی لڑکی جو عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنیز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہو، بس یہ دو معیار اتر جائیں لوگ تو بس سمجھ لیں کہ پرفیکٹ میرج بن سکتی ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے ورک کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس میرج کی کہ کیونکہ آج 4 جو ہے وہ شعبان کے حوالے سے ہماری تشنگی رہ گئی تھی، پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا مولا عباس کے حوالے سے، تو آج ہم اس شیر اسد اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ام البنین نے خمر بنی ہاشم پایا، علی کی دعاؤں کی تاثیر اتری، شجاعت کی تصویر اتری، امام نے امام حسن حسین نے اپنے بھائی کو پایا، جناب زینب نے اپنے سقے کو جو ہے وہ گود میں اٹھایا۔ تو اس کی آج ولادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جب شادی کا ارادہ کیا تو کس طرح سے میچ کو ڈھونڈا اور کس طرح سے میچ پایا، اور وہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب آپ ایک ایسی خاتون سے شادی کرتے ہیں کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز بن کے اس گھر میں آتی ہے، تو وہ بچہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا اس میں صفات ہوتی ہے، اس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، اس کی دولت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ کسی بھی عورت سے جب آپ شادی کریں نہ اس کی دولت دیکھیں نہ اس کی حسن دیکھیں بلکہ اس کا تقویٰ دیکھیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہمارے خواہر جو ہے بتائے ہمیں کہ یہ جو شادی کی تھی امام علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے، تو اس کے جو ثمرات تھے وہ کیا ہوئے اور کیا کرائٹیریا تھا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے لیے تھوڑا سا گزارش کر دیجئے۔ جی 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 ماشاء اللہ، بہت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ ہستیاں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اور بہرحال قمر بنی ہاشم باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 4 شعبان معظم کو، اور بہرحال جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم زیادہ تذکرہ نہیں کر پائے تھے، اور کیونکہ بالکل ہم ان کی والدہ ماجدہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پرفیکٹ میرج کے سلسلے میں۔ دیکھیے جس طرح نماز بغیر خشوع و خضوع کے ادا ہو سکتی ہے لیکن وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ چیزیں کمپلسری ہیں عبادت کے لیے، تو بے عین ہی شادی کے لیے اگر شکل و صورت اچھی نہ ہو، تعلیم اس سٹینڈرڈ کی نہ ہو، بے شک لائف سٹائل ویسا نہ ہو، عمر ہماری پسند کی نہ ہو، تو اس کے بغیر تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن
جو جو وضو کی چیز رکھتی ہے، جو وضو کی جگہ رکھتی ہے نماز سے پہلے، یہ جو کمپلسری ہے چیزیں وہ ہے دونوں بچوں کا اخلاق، ان کی خاندانی شرافت اور ان کی دینداری، بہرحال وہ بھی ماشاء اللہ، آتی ہے، بے تو شک، لیکن اخلاقیات اور خاندانی شرافت کیونکہ وہ بچے میں منتقل ہوتی ہے. تو یہی چیزیں علی مرتضیٰ نے دیکھی تھی اپنی شادی کے لیے. کوئی پیغام نہیں تھا کہ خوبصورتی چاہیے یا اعلیٰ ظرفیت چاہیے یا یہ اتنا تعلیمی معیار ہو یا اتنا اسلام کو سمجھنے والی ہوں. مولا نے صرف اپنے بھائی عقیل سے بس یہی فرمایا تھا کہ ایسی زوجہ کا انتخاب کیجئے جس کا تعلق بہادروں کے خاندان سے ہو اور وفاداروں کے خاندان سے ہو، کہ مولا کو ایسی اولاد چاہیے تھی. اور آج علماء اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے زوجہ تلاش مت کرو، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی ماں بننے کے لیے، ائمہ طاہرین کی ماں بننے کے لیے عام عورتوں کا انتخاب نہیں کیا. کہ اگر جناب سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں، بہت زیادہ متقی پرہیزگار بیوی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی بہن ہیں، بعد میں حضرت اسحاق کی والدہ بھی بنی، لیکن نبی آخر الزمان کی جدہ بننے کے لیے حضرت ہاجرہ کا انتخاب ہوا کہ جن کا تقوی جناب سارہ سے کچھ زیادہ تھا، حتیٰ کنیز ہیں لیکن تقوی زیادہ ہے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا حضرت اسماعیل کی ماں بننے کے لیے. یہاں تک کہ اگر عرب میں نہ مل سکی تو بی بی شہربانو کا انتخاب ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے. اور اگر سبحان کہیں اللہ، میسر سبحان نہ ہوئی تو 12ویں امام کی ماں بننے کے لیے بی بی نرجس خاتون کا انتخاب ہو رہا ہے یورپ سے. سبحان تو اللہ، یہ اللہ سبحانہ سبحان و اللہ، تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، اللہ چنتا ہے، بتاتے ائمہ ہیں لیکن انتخاب اللہ کا ہے، اس نے ہی یہ اختیار اپنے پاس رکھا. تو بے عینہ ہی حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا حضرت عباس کی ماں بننے کے لیے. اور حسنین جیسے بچے پانے کے بعد علی مرتضیٰ نماز شب میں دعائیں کر رہے ہیں، پالنے والے ایک بیٹا ایسا عطا کر دے جو میری نمائندگی کرے، میں نہیں ہوں گا کربلا میں، میری نمائندگی کرے جس طرح میں رسول خدا کا کی حفاظت کرتا تھا، کوئی ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کی حفاظت کرے. تو بہرحال پھر جو ماں کا انتخاب ہوا اس بیٹے کے لیے کہ وہ بیٹا حاصل کرنے کے لیے، بہرحال علی مرتضیٰ کا خون تو ہے جناب عباس، لیکن جو ماں سے چیزیں نصیب ہوتی ہیں نا وہ ان کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت نوح کے جو بیٹے نافرمان نکلے وہ ماں کی وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ انبیاء کی میرجز بھی پرفیکٹ نہیں تھیں. تو یہ اگر ہمارے بچے سمجھے کہ بھئی وہ تو ایسی شخصیات تھی، جب انہیں معصوم ہوتے ہوئے پرفیکٹ میچ نصیب نہیں ہوا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو لیکن مولا نے انتخاب کیا بی بی فاطمہ کلابیہ کا، جو ایک انتہائی متقی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والد حزام، بی بی سمسام خاتون. تو جب آئی ہیں جناب سیدہ کی چوکھٹ کا بوسہ دیا، پھر تشریف لائی ہیں کیونکہ عقیدت تھی بی بی سے بہت زیادہ جناب فاطمہ کلابیہ کو، جناب سیدہ سے، کہ میں کس گھر میں آ رہی ہوں. اور شروع ہی سے چوکھٹ کا بوسہ دے کے بتا رہی ہیں کہ میں اس گھر کی مالکہ بن کے نہیں آ رہی ہوں، اس میں حسنین کریمین رہتے ہیں، شہزادیاں رہتی ہیں، اس گھر کی کنیز بن کے آ رہی ہوں جیسے آپ نے بھی فرمایا. اور پھر جب مولا نے پکارا کہ آپ تشریف لے آئیے تو بی بی نے فرمایا کہ مولا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں مجھے آج کے بعد فاطمہ نہ کہیے. تو مولا نے پوچھا کہ آپ کا نام تو فاطمہ ہی ہے. تو فرمایا کیونکہ جب آپ میرا نام پکارتے ہیں تو حسنین اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ان کی آنکھیں پیاسی رہیں، ہر بار میرا نام سن کے اپنی ماں یاد آئے، میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. تو جب یہ معرفت اور عقیدت دیکھی جناب امیر نے تو بی بی کا نام خود سے پھر ام البنین رکھا. اور اس گھر میں جب بی بی نے اپنی عقیدت پیش کی اور حسنین نے جناب زینب کبریٰ بی بی ام کلثوم نے فرمایا مادر گرامی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، تو بی بی نے فرمایا کہ میری جرت کہ میں آپ کے برابر بیٹھ جاؤں، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں. تو جب شروع سے ہی معرفت اتنی تھی، اتنی عقیدت تھی اہل بیت سے، تو اللہ نے یہ عقیدت اور معرفت دیکھ کر پھر ایسی بیٹا عطا کیا ہے جو حضرت عباس ہیں. تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی نا کہ اپنے ارحام کا لحاظ رکھو، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے رشتوں کا لحاظ، تو جناب بی بی ام البنین نے رکھا ہے کہ جانتی ہیں کہ وہ بیوی بن کے اس گھر میں آئی ہیں، کوئی کنیز نہیں ہے کہ یعنی ان کا بھی مقام بہت زیادہ ہے، ابو الفضل العباس کی ماں ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا اور بچپنے سے تربیت ایسے کی ہے چاروں بیٹوں کی کہ حضرت عباس کو ہم جانتے ہیں لیکن چاروں بیٹوں کی تربیت ایسے کی تھی کہ ہرگز انہوں نے اپنے آپ کو جب تک زندہ رہے شہادت پیش نہیں کر دی کہ امام حسین کو، امام حسن مجتبیٰ کو کبھی بھائی نہیں کہا، نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھا کیونکہ ماں نے تربیت ایسی کی تھی
تو مولا نے بتایا ہے کہ جیسی اولاد تمہیں چاہیے اس کے لیے انتخاب اچھی ماں کا کرو، اپنے لیے زوجہ کا انتخاب۔ بہت ہی مدلل طریقے سے جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے اپنے اسپاؤس کا سلیکشن کرنا، اور ہم وہ دنیاوی اعتبار سے وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے معصومین نے تعلیمات فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، اور ہم تو ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھ کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مادی حیثیت رکھتی ہیں اور جو کہ فنا بے ہونے شک۔ والی ہے۔ اگر ہم خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں لیکن کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، بہت ساری ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، ان کی خوبصورتی جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ تو یا اگر دولت کے لیے کیا تو اس کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، تو کیا اس کی دولت جب ختم ہو جائے گی تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ یا اگر علم ہی کو لے لے، اگر وہ کوئی بہت ڈاکٹر ہے، کوئی اس طرح کی بہت ہائی فائی اس کے پاس کوالیفیکیشنز ہے، کیا ہو اگر وہ بیمار پڑ جائے اور وہ کام نہ جاری کر سکے اپنا، تو کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں، وہ جو سبحان اللہ۔ ہمارے ڈیٹا بیس پہ اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، روز کہتی ہیں اور روز گیلا بھی کرتی ہیں بڑے، اور گیلا کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے ان کا، کیونکہ ظاہر بات ہے اپنوں ہی سے گیلا کیا جاتا ہے، وہ ہمیں اپنا سمجھتی ہیں، اس پروگرام کو اپنا سمجھتی ہیں تو ہم سے گیلا کرتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ لیکن میں ان تمام اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ دیکھیں پرفیکٹ میچ کی تلاش میں نہ رہے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گی اور ہم آپ کا جو ہے وہ پھر آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تھوڑا بہت آپ بھی فلیکسیبل ہوں گے اور ہم بھی فلیکسیبل ہوں گے تو پھر یہ جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا۔ آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کی احساس کی، کہ احساس ہونا چاہیے رشتوں میں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی شخص میں احساس نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے زوج کی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا، یا کسی اور اعتبار سے اس میں احساس نہیں ہے محبت کا کہ میں مجھے اپنی زوج کو جو، تو اس میں احساس کس طرح بیدار کیا جائے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا فارمولا ہے کہ جس سے ہم احساس کو جو ہے وہ اجاگر کریں کسی شخص میں؟ جی جی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور واقعاً ہمارے سامعین یہ سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ اخلاقیات کا نام ہے اور احساس ذمہ داری کا نام ہے اور قربانی دینے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھئی میرے جیسی نمازی کوئی نہیں ہو سکتی، میرے جیسی حجاب کرنے والی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بار بار جملہ سن کے بھی سب بور ہو چکے ہوں گے، لیکن بہرحال کہنا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ عبادات کی وجہ سے اگر ہمیں دین نصیب ہوتا، عبادات کی وجہ سے اگر جنت میں جانا ہوتا، تو پھر شیطان مردود کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا اس قطار میں۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ویسے بھی ہماری ریاکار دکھاوے والی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نمازیں تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ قبر میں منہ دکھانے کے قابل تو رہیں جب فرشتے سوال کریں۔ تو بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو کہ والدین، یہاں پہ میں گزارش کروں گی، یہ جو احساس ہے نا بچوں کے اندر، یہ والدین جگائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ نگہت باجی یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ افراد لٹرلی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے کہا کئی ماؤں نے کہ ہم نے دیکھا ہمارے بچے کبھی روتے نہیں ہیں، کبھی مجلس میں بھی ہوں، کوئی بھی ان کو رونا نہیں آتا، اور بہت زیادہ جیسے اگر رقت بھی ہے یا عبادت میں ہے تو کوئی ان پہ اس طرح سے گریہ نہیں طاری ہوتا، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دل بعض اوقات بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے نا، اس پہ گریہ بھی نہیں آتا، اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا خیال بھی نہیں کرتا۔ ماں باپ ان کی وہ بیمار ہوں، بستر پہ ہوں یا پریشان ہوں، اس کے باوجود اپنے آپ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کچن میں ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، باپ بھی نوکری پہ جا رہے ہیں، لیکن بچے احساس نہیں کر رہے۔ وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے سوچ نہیں رہے کہ باپ نے کتنی تکلیف اٹھا کے یہ محنت سے روزی کمائی ہے، اور ماں کتنی تکلیفوں سے کھانا بناتی ہے، اور بچے ایک سیکنڈ میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ارے یہ کیا بنا لیا، ہمیں تو پسند نہیں ہے، بازار سے منگواؤ۔ تو یہ ایک نیا ٹاپک ہے، بہرحال اس پہ نہیں جائیں گے۔ تو احساس والدین کا کام ہے، انہیں ان کے اندر جگائیے، بچوں کو بتائیے کہ یہ احساس کے بغیر دین نہیں ہے۔ اور پھر جب یہی بچے شادیوں میں آتے ہیں، ان کے جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے اسپاؤس کا بھی احترام نہیں کرتے، ان کے لیے احساس نہیں کرتے۔ تو شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے بتایا جائے بہرحال، اور ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ احساس کرے کہ ایک لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے میرے گھر آئی ہے، سب سے پہلے اس کے حقوق کی پاسداری کرے، اس کا حق مہر ادا کرے، اور کہے کہ وہ اس کے لیے جیب خرچ کا بندوبست کرے گا۔
ہر مہینے، اور سال میں بہرحال جو ہمارا دین بتاتا ہے 2 جوڑے گرمی کے 2 سردی کے، اور اس کا احساس کرنا، اس کو عزت دینا لوگوں کے درمیان. بعض افراد کی عادت ہوتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ سامعین بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کروں، ممبر ذمہ داری ہے سچ بولنے کا، تو کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم سچ کو نہیں چھپا سکتے. کہ 4 لوگ بیٹھے ہوں یا خاص طور پہ اپنے گھر والے ہوں تو کھانا یہ عجیب و غریب ہے. ہماری والدہ زیادہ اچھا بناتی تھی، انہیں کھانا بھی بنانا نہیں آتا تھا، نمک کم ہے، مسالے عجیب. تو یہ بات کھانے کی نہیں ہے، کھانا تو پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں نا، کوئی زندہ نہیں ہے اس کے لیے. تو توہین مت کیجیے آپ. بہت پیار سے، بہت محبت سے 4 لوگوں میں بلکہ عزت بڑھائیے، کیونکہ انسان دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. تو آپ کے پاس عزت بے ہے، شک اپنی بے شک. زوجہ کو عزت ضرور دیجیے 4 لوگوں میں، اس کا احترام کیجیے تاکہ آپ کی اولاد کل کو دوسروں کا احترام کرنا سیکھے. اور یہ ہم بارہا اس بات کو بار بار پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عادتیں آپ کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، یہ باہر سے نہیں آتا. تو جب آپ توہین کریں گے تو آپ کے بچے بھی یہی سیکھ جائیں گے، وہ بھی پھر احترام نہیں کریں. اور زوجہ بالکل اسی طرح وائس ورثہ، یہ زوجہ بھی احترام کریں شوہر کا تاکہ بچوں میں منتقل ہو بہرحال. اور دینی محفلوں میں جانے سے، میکے جانے سے نہ روکے. گھر میں ایسی بندشیں آنے سے جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ کی ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے. اور کوشش یہ کریں، بس یہ آخری ہوں. نقطہ کہوں، کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. یہی احساس ہے. جناب امیر مزدوری کر کے آتے تھے، پھر بھی مسکرا کے گھر میں داخل ہوتے تھے. کبھی نہیں ہے کہ بھئی چیزیں پھینک رہے ہیں، میں ابھی آیا ہوں کام کر کے، اتنا باغ بنا کے یہودی کا، میں تھک رہا ہوں اور مجھے ابھی کھانا پیش کیا جائے. معاذ اللہ ایسی چیزیں اہل بیت میں نہیں ہیں. مسکرا کے آگے بڑھتے تھے جناب سیدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے. لیکن اگر علی مرتضیٰ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں تو یہ جناب سیدہ ہیں. ہرگز نہیں کہتی کہ سارا دن ہو گیا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلانے سے، گھر کے کام کرنے سے. ہرگز نہیں کہتی ہیں، مسکرا کے استقبال کرتی ہیں. تو یہ ہم صرف نعرے لگانے کے لیے فضائل نہیں ہیں. کوشش تو کیجئے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنے اندر وہ ظرفیت رکھیں تاکہ لوگ مثال دیں کہ کن کے ماننے والے ہیں. بہرحال اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہو. ماشاء اللہ بہت خوبصورت، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے. اصل مقصد جو اس بالکل پروگرام کا ہے رشتے کرانے کا، لیکن اس سے بڑا ہمارا جو مقصد ہے اور ہدف ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اصلاح ہو تاکہ وہ شادیاں جو ہے وہ تو ہو ہی جاتی ہیں. چلے ابھی سویر ہے، دیر ہے، وہ ہے، ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادیاں ہونے کے بعد جو رشتے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں اور پھر شادیاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہماری کمیونٹی میں، اور آج کل کے دور کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہم ان اصلاحی پہلوؤں پہ بات کریں جن سے کہ ہمارے گھریلو جو ہے رشتے جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں جو ہے ہم ان کو لے کے چلے، اور ایک دوسرے سے پیار محبت کس طرح سے وہ جو ہے وہ ہم قائم رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہماری خواہر نے کہا کہ احساس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے ہیں کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. یہ بڑے ہم شعر جو ہے وہ سبحان ہمارے اللہ. ذہنوں میں گھومتا ہے. تو یعنی کہ احساس جو ہے آج کل جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ احساس کی کمی ہے. آپ پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنوں کا تو پھر بھی تھوڑا بہت احساس کر لیتے ہیں کہ چلو یہ میری ماں ہے، یہ ہے، اور پھر شادی ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی ماں کا ہی احساس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی گھر والوں کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس فیملی کا کہ جو کہ نئی فیملی آپ نے بنائی ہے، جو اس نئی فیملی میں آپ جو ہے وہ اب رہنا شروع کیا ہے، ان کا احساس نہیں ہوتا. تو کیا صرف اپنی فیملی کا احساس کرنا چاہیے یا ان رشتوں کا بھی احساس کرنا چاہیے جن سے کہ آپ اب منسلک ہو گئے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ واقعاً احساس ہی کی باتیں ہیں. یہ سارے رشتے احساس کے ہیں. ماں باپ کا جو احساس کرتا ہے وہ باقی رشتوں کا بھی احساس کرتا ہے. بعض اوقات بچے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا احساس نہیں کر رہے ہوتے واقعاً، اور پھر بعد میں وہ اچھے پارٹنرز بھی ثابت نہیں ہوتے کیونکہ انہیں گھر کا ہی احساس نہیں ہے، عزت احترام نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ شروع سے ہی اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. یہ ایک رات میں نہیں ہے کہ کل شادی ہے اب اچانک سے عادات چینج ہو جائیں. اور بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، بہرحال مجھے معذرت نہیں ہے، ممبر ہے، کہ مسلمانوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی، وہ کیوں کی؟ کہ وہ حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے والے، ان کی بزم میں بیٹھنے والے تھے. تو ایسا کیا ہوا کہ ان کی رحلت کے بعد سب نے اس طرح سے منہ موڑ لیا؟ کیونکہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، ان کی عادات، ان میں بے حسی، ان میں بے احترامی اور جہالت والی ساری چیزیں تھی. تو جب کلمہ پڑھا تو عادات تو نہیں چینج ہوئی تھی نا، عادات تو وہی تھی.
حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی بے شک ان کو فالو کیا، لیکن عادات اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکی. تو یہ وہی قومیں تھیں، وہی امتیں تھیں جو مشکلات جنہوں نے بعد میں پیدا کی، کیونکہ اسلام بے شک لے آئی تھی رسول خدا کی امت، لیکن عادات نہیں بدلی تھی، وہی جہالت کی چیزیں تھیں. اسی لیے اہل بیت کی انہوں نے جو تعلیمات تھی ان کا احترام نہیں کیا بہرحال، اور ان پہ ظلم زیادتی کی. یہی بات ہے جو چیز شروع سے ہوتی ہے نا، کہ مولا کا ہی قول ہے کہ عادت نہیں چینج ہوتی. اگر انسان چاہے، مجھے کوئی کہے کہ پہاڑ ادھر سے سرک کے ادھر چلا گیا، وہ میں مان لوں گا، جبکہ وہ بھی امپاسبل بات ہے، لیکن کوئی عادت بدل لے یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بچپن سے ہی بنیادیں ڈالیں اپنے بچوں میں، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس کرائیں، جانوروں سے پرندوں سے پیار کروائیں، اور بچے کا دل اس طرح نرم ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی جو پسندیدہ ترین جو غذا تھی وہ دال تھی. دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں. اور بہرحال یہ نہیں ہے کہ بھئی عجیب و غریب، ہم کو غریب ہیں جو دال کھائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سادہ غذا ہے، اپنی غذا کو سادہ رکھیں. بہت زیادہ گوشت آج بھی کہا جاتا ہے، بہرحال 40 دن تک جو کوئی گوشت نہیں کھاتا تو اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. ائمہ فرماتے ہیں 40 دن میں ایک مرتبہ ضرور کھا لیا کرو. تو بہرحال ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی تشریف رکھتی ہے ماشاءاللہ، نگہت زیدی صاحبہ. ان کے سامنے زبان میری گونگ ہے ایسی بات کرنے میں. تو لیکن ایک کوشش کریں، باتیں احساس کی ہیں. اور ہماری بہن نے جس بالکل بجا فرمایا. اور دین اور شادی اور ہر چیز میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کا خیال کریں. جب تک خیال نہیں ہوگا تو رشتے کیسے نبھائیں گے؟ اور کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز سے آپ کو یہ بہرحال ہمیں، اور یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اپنی محتاجی کی کوئی شکایت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اور رزق عورت اور عیال کے ساتھ وابستہ ہے، اور انسان پہلے اپنے آپ کو سدھارے، اس کے قابل بنائے. تو کس طرح سدھارے؟ یعنی اچھے کپڑے خریدے، اپنی شکل پہ کام کرے؟ نہیں، اپنے اخلاق پہ کام کرے، اپنے کردار کے اوپر کام کرے. کہ کسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو قربانی اور اظہار اور احساس کا جذبہ میرے اندر میکسیمم ہونا چاہیے. تو یہی اہل بیت کی تعلیمات ہے. انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری، غربت میں بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. یہ تو آزمائش کے لیے ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی آزمائش، نہ دیا ہے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، وہ اس کی آزمائش ہے. تبھی تو قبر میں سب خالی ہاتھ جائیں گے نا. یہ سب آزمائش کی بات ہے. تو انسان دوسرے کا سوچتا رہے. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. تو یہ آزمائشوں کا سلسلہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ. اور اب اس سے پہلے کہ میں دعا کرواؤں، ایک خوبصورت سی منقبت کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خواہر سے ہم دعا کے لیے گزارش کریں گے. تو چلتے ہیں، اپنی کشمیری سسٹر جو مسقط سے خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیاری پیاری بچیاں جو ہے وہ منقبت پیش کریں گی غازی سرکار وفا کی خدمت میں. تو انشاءاللہ بسم اللہ بیچوں. السلام علیکم، آپ سبھی کو آمد وعلیکم سرکار السلام. سکینہ باب الحوائج علمدار فوج حسینی مولا عباس بہت بہت مبارک ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے قلم سے، وہ بے وفا ہے قلم سے، وفا نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا. علی کے شیر کو دیکھا تو رک گیا دریا، علی کے شیر کو دیکھا تو رک گیا دریا، کسی کے واسطے دریا رکا نہیں کرتا،
جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا، چراغ میں دیہد عباس کیا بجھائے ہوا، چراغ میں دیہد عباس کیا بجھائے ہوا، یہی چراغ تو جل کر بجھا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں، کیونکہ تشنگی خواہر رہ گئی تھی لاسٹ ویک سے، تو آج جو ہے سقائے سکینہ کا ذکر کر کے جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ سبحان عجیب سی مسرت ہوتی ہے، جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے کہ غازی کا نام آتے ہی جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، سب کو معلوم ہے انجام اور آغاز وفا، ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا، ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا، زو وہ شیشے میں سبحان کہاں نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ تو بہت ہی ماشاء یعنی کہ اللہ ماشاء عقیدت جو ہے وہ نہ ہو ان کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزارتے ہوں گے وہ لوگ جو کہ ائمہ معصومین کو نہیں مانتے، ان کی محبت و مودت اپنے دل میں نہیں رکھتے، کس طرح ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہوگا، میں نہیں سمجھ پاتی۔ تو اللہ۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو آ رہا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں کریں، اور وہ تمام ہماری خواہران جنہوں نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ بھیجے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم ان کے تمام سوالات کا جواب دیں گے، کیونکہ ہماری خواہران اور ہمارے بھائی جب یہ ناظرین پروگرام دیکھتے ہیں تو پھر ٹاپک کے حوالے سے بہت سارے ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور وہ سوالات جو ہے وہ ہمیں ارسال کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے۔ تو آپ اپنا سلسلہ سوالات کا جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس پروگرام میں نہیں، اگلے آنے والے پروگرامز پہ ہم ضرور آپ کا جو ہے وہ جوابات آپ کے سوالات کے دیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے خواہر آخر میں ہمیشہ کی طرح تمام ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے، تمام ہمارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام ہمارے پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دعا کروائیں گی۔ تو بسم اللہ خواہر۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم باب الحوائج کا واسطہ دے کے دعا کریں، بس میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین مثالی شادی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہترین رشتے ہی بہترین معاشرے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور بہرحال آج کل کے جو زمانہ ہے اس میں جو پرانی مشرقی جو اصلاحات تھیں، جو مشرقی طور طریقے تھے، ان کی کمی ہو گئی ہے کہ بزرگوں کی بات سننا اور حیا کا پاس رکھنا، اور بہرحال بردباری، تحمل، برداشت، بڑوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی بہرحال۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہترین معاشرہ انہی کی وجہ سے تخلیق ہوتا تھا، اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ مغرب سے بہت زیادہ، چاہے وہ پاکستان میں رہے، مشرق میں رہ رہے ہیں، لیکن مغربی چیزیں یہاں پر بھی ہیں اور ہمارے بچوں میں بہت تیزی سے آ رہی ہیں۔ یہ تحمل ختم ہو گیا ہے، برداشت نہیں ہے، ٹالرنس کی کمی ہے، بڑوں کی بات نہ سننا، اپنی بات کو حرف آخر کرنا، اور مادر پدر آزادی، بہت معذرت کے ساتھ گھر کے بزرگوں سے مشورہ نہ لینا، اور توقعات بہت زیادہ، ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں ہر ایک سے، اور یہ کہ میڈیا کو خوامخواہ جو ہے وہ آئیڈیل بنا لیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم پرہیز کریں تو بہرحال جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس کو میں نے سم اپ کیا ہے کہ یہی پرفیکٹ میرج کی بنیاد ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں، یہ ہماری معاشرتی اخلاقیات، ہمارے ادب آداب اور بزرگوں کی اصلاح، ان کی بات سننا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہترین مثال رکھتی ہیں۔ اور جو جملے، کیونکہ ہماری بہن نے ماشاءاللہ پیارے انداز سے کہے کہ جو آج ہم نے دن منایا ہے حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا، تو ایک جملہ میں بھی تبرکن پیش کرنا چاہتی ہوں ان کے، تاکہ دعا کے لیے پھر کہہ سکیں ہم کہ پروردگارہ اس ہستی کا واسطہ کہ جیسے ملائکہ میں خواہشات نہیں ہوتی، لیکن باقاعدہ ملائکہ کے درمیان لڑائی ہوتی تھی کہ آج حسین کا جھولا جھلانے کون جائے گا۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں،
اور حسین جیسی ہستی جس بچے کا جھولا جھلائے اسے عباس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسی بے ہستی شک۔ کا دن منایا ہے آج ہماری بہن نے یہ پروگرام رکھا ہے بی بی کے حوالے سے، ان کی والدہ گرامی اور مولا عباس کے لیے، تو ایسی ہستی کا ہم نے دن منایا ہے اور ان کا ہم نے ریلیٹ کیا ہے مولا کا اور جناب ام البنین کے رشتے کو آج کے پروگرام سے کہ پرفیکٹ تو شادیاں وہی تھیں اور انہی کا واسطہ لے کر آئے ہیں جن کی وجہ سے جس پرفیکٹ میرج کے سلسلے میں جس کے نتیجے میں ہمیں حضرت عباس نصیب ہوئے، ہم جیسے گنہگاروں کو، اور آج ان کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ پالنے والے باب الحوائج کی محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سامعین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا کے صدقے سے ان سب کی جتنی بھی حاجات ہیں، دعائیں ہیں، ان سب کو مولا کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار بار الہ ہدایت ٹی وی چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی عنایت فرما، جو خدمت گزاران ہیں خصوصاً سیدہ نگہت زیدی صاحبہ جو ہر مرتبہ بہت ہی اصلاحی بہت ہی عمدہ پروگرام لے کر ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے تشریف لاتی ہیں، پروردگارہ ان کو بھی صحت زندگی عطا فرما، اور جتنے مومنین مومنات دنیا بھر میں آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے لیے بہترین اسباب فراہم کر دے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم نامکمل ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہمیں نہیں سمجھ کے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا فیصلہ کریں۔ پالنے والے مولا غازی عباس کے صدقے میں ان کی ماں کا واسطہ کہ حضرت عباس کو اپنی ماں کا واسطہ کبھی مولا رد نہیں کرتے، نہ جناب سکینہ کا، تو ان ہستیوں کے صدقے سے پروردگارہ جتنے سامعین اس وقت کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی دنیا بھر میں جہاں جہاں جن کے گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں بہت پریشان ہیں، واقعی بہت مشکل ہو گیا بچوں کے لیے یہ سارا سد باب کرنا، پروردگارہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ بار الہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں ان سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، پروردگارہ زندگی میں بار بار صحابہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، وقت نزا قبر میں، میزان کے صراط میں، برزخ میں جناب امیر اور جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، اور ہماری گنہگار آنکھوں کو بارگاہ امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، میں اپنی خواہر کی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ اتنے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بی بی آپ کو آپ کی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اختتام ہوا چاہتا ہے پروگرام کا، تو آخر میں جس طرح میں نے پچھلے ہفتے سے کہا کہ ایک خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج کی بات جو ہے وہ جب آپ بھی آپ کسی کی مدد کریں اس بات کا خیال کرے، اس بات کو یاد رکھے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں کسی کے لیے وہ آپ اپنی جیب سے نہیں خرچ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ادا کرتا نعمت میں سے آپ اس کو دے رہے ہیں اور وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور آپ جب اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافے کے ساتھ آپ کو ریٹرن کرتا ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور اس پلیٹ فارم کو ہدایت ٹی وی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔